ऊँटनी का किस्सा मुफस्सरीन ने जिक्र किया है कि एक दफ़ा कौम महमूद के लोग अपनी एक मजलिस में जमा थे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ उनके पास पहुँच गए। उन्होंने उनको अल्लाह की तौहीद की दावत पेश की, उनको वाज़ की अल्लाह के अज़ाब से डराया और उनको अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी का हुक्म दिया। तो वो कहने लगे, अगर तो इस चुनिन एक चट्टान की तरफ इशारा कर कहा से ऐसी सिफ़ात की हामिल ओमिनी निकाल दे तो हम ईमान ले आएंगे। और ऊँटनी की सिफ़ात बयान करने में गुलू से काम लिया कि वो 10 माह की हामिला हो, लंबे कद की हो और दीगर सिफ़ात का भी जिक्र किया। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अगर मैं तुम्हारी तलब करदा निशानियों के मुताबिक ऊँटनी का मुतालबा पूरा कर दूँ तो क्या तुम ईमान ले आओगे, मेरी लाई हुई शरीयत को मान लोगे और मेरी रिसालत की तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा, हाँ। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे ईमान लाने का पुख्ता वदा ले लिया। फिर जाए नमाज की तरफ पलटे, जो मुक़द्दर था नमाज पढ़ी, फिर अपने रब से दुआ किए, अल्लाह मेरी कौम का मुतालबा पूरा कर दे। अल्लाह ताला ने चट्टान को फटने का हुक्म दिया और इससे बहुत बड़ी और 10 माह की हामिला ऊँटनी निकली जो उनके मुतालबा के ऐन मुताबिक थी। जब उन्होंने सवाल के मुताबिक ऊँटनी देखी तो उन्होंने इसे अजीम अलशान मामला, हैबतनाक मंजर, कुदरत आलिया का नमूना, कतई दलील और रोशन बुरहान पाया। इसके नतीजा में बहुत से लोग ईमान लाए और अक्सर कुफ्र व ज़लालत पर उड़े रहे और हित धर्म बने रहे। इसलिए अल्लाह ताली ने फरमाया, विलोभा कि उन्होंने ऊँटनी पर जुल्म किया और इनकार किया और हक़ की पैरवी न की। ईमान लाने वालों का रईस जंदा बिन उमरो बन जोइस था। ये कौम सुमवद के सरदारों में से था और भी बड़े बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया, लेकिन उनको बुतों के पुजारी हबाब और जुअब बिन उमरो बिन लबीद और रुबाब बन सर बिन जलमिस ने रोका। जंदा ने अपने चचा के बेटे शहाब बिन खलीफा को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया। ये भी उनका एक बड़ा आदमी था और वो इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका था, लेकिन कौम के दूसरे सरदारों ने इसको रोक दिया और वो उनकी तरफ माइल हो गया। मुसलमानों में से एक शख्स मारश बन गनम बिन अज़मील ने इस बारे में कुछ अशार कहे। उमरों की जमात ने शहाब को अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ बुलाया, जो तमाम कौम सुमवद का अजीज़ था। उसने ईमान कबूल करने का इरादा किया। अगर वो नबी की दावत पर लब्बैक कहता तो सालेह अलैहिस्सलाम हम पर गलबा हासिल कर लेते और वो अपने साथी सालेह अलैहिस्सलाम के बराबर जुअब को ना रखते, लेकिन अल हजर के गुमराह लोगों ने हिदायत के बाद मुन मोड़ा और मक्खी की तरह अलग हो गए। अब सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि एज़े नाक अलिले, ये अल्लाह का ऊँटनी है। ये ऊँटनी की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ तज़ीमन और शरफा की है, जैसे काबातु अल्लाह, बैत अल्लाह, अब्दुल्ला, अल्लाह का घर, अल्लाह का बंदो। यानी ये ऊँटनी मेरे सच्चा होने पर दलील है, इसलिए इसको छोड़ दौरा ज़मीन में खाए और इसको नुकसान ना पहुँचाना, वरना तुमको जल्द अजाब अब करेगा। तो कौम ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि ये ऊँटनी उनमें रहेगी, वो जहाँ से चाहे चहरेगी और एक दिन छोड़कर पानी पीने आएगी। जब वो कुनवे का पानी पीने के लिए आती तो इस दिन कुनवे का सारा पानी पी लेती। वो अपनी बारी के दिन कल के लिए पानी जमा कर लेते। और ये भी कहा गया कि वो एक दिन ऊँटनी का दौरा ज़रूरत के मुताबिक पी लेते। इसलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसके लिए एक दिन पानी पीने की बारी है और एक मालूम दिन तुम्हारे लिए है। इसी वजह से अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हम तुम्हारी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजेंगे कि तुम उस पर ईमान लाते हो, इसका इनकार करते हो। और अल्लाह ताला को तो उनके करतूतों का इल्म था, इसलिए फरमाया कि इंतज़ार करो और देखो उनका अंजाम व नतीजा कैसा होता है और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करो, सूरत हाल तुम पर जल्दी वाज़े हो जाएगी। उनको इत्तला कर दो कि पानी उनके दरमियान तकसीम शुदा है और हर एक अपनी बारी पर हाजिर होगा। जब इस हालत पर कुछ मुद्दत लंबी हो गई तो उन्होंने मुत्तफ़िका फैसला किया कि इस ऊँटनी कौंची काट दें, ताकि इस ऊँटनी की मुसीबत से नजात पाएं और सुकून हासिल हो और पानी भी खिलमल सके। और शैतान ने उनके इस काम को खूबसूरत मुज़य्यन करके दिखा दिया। अल्लाह ताला ने इस बात का नक्शा अपनी कलाम पाक में यूं खींचा है। आखिर उन्होंने ऊँटनी की कौंचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ए साले, जिस चीज़ से तुम हमें डराते हो, अगर तुम खुदा के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। और क़दार बन सालिफ बिन जंदा ने इस काम की सरपरस्ती की। वो सुर्ख रंग का और मैली आँखों वाला था और उसके वजूद पर दई थे और कहा जाता था कि वो वलद असर ना हरामी था। वो सालिफ के घर पैदा हुआ, हकीकत में वो एक सबीन नामी आदमी का बेटा था और ऊँटनी के कत्ल के मुतालिक उनका एक मुत्तफ़िका फ़ैसला था। इसलिए इसके कत्ल को अल्लाह ताला ने सब की तरफ मंसूब किया और फरमाया कि उन्होंने ऊँटनी को कत्ल किया, अगरचे इसके कत्ल करने में सिर्फ एक शख्स मुलव्वस था।
اور مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بنت الحیا بن زہیر بن مخار تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے پچازاد بھائی مصرع بن مابرج بن الحاق کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹی کی کونچی کاٹ دے۔ دوسری عورت کا نام انس و بنت غنیم بن مجلہ تھا۔ اس کی کنیت علمہ تھی۔ یہ ایک کافرہ اور بوڑھی عورت تھی۔ اس کی زوب بن عمر و خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا، اگر تو اونٹنی کی کونچی کاٹ دے تو میں اپنی چادروں بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان مصرع اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اونٹنی کی کوچھے کانٹے کے فوائد بتاتے رہے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور اس کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچی کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگائی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرع نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصہ کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچہ نے کہا، اے اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچی کاٹ ڈال۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچی کاٹ دیں۔ جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے اسے کہا کہ خدا کی اپنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچی کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زمع علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اونٹنی اور اس کے قتل کرنے والے کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جب ان میں سے بڑا بدبخت اٹھا اور وہ اپنی قوم کا رئیس مضبوط اور طاقتور آدمی تھا جیسے کہ ابوذ میاہ۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ اپنے فرمایا، ایسے 2 آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی کونچی کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ شخص اے علی جو تجھے اس جگہ یعنی سر پر مارے گا یہاں تک کہ اس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچی کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا۔ انہوں نے اپنی اس بات میں کفر کی انتہائی حدوں کو چھوا ہے۔ اللہ نے ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کیا، اور وہ 2 لحاظ سے سزا کے حقدار پائے۔ ان سے شرط لگائی گئی تھی اور اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑے گا۔ ایک آیت میں عذاب عظیم بڑا عذاب اور ایک آیت میں عذاب علیم دردناک عذاب کا ذکر بھی ہے۔ عذاب و عقاب کے حقدار بنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود عذاب جلدی طلب کیا، اور تیسری وجہ کفر کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی پر علمی اور پختہ دلیل قائم ہو چکی تھی اور ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انکار وکفر و گمراہی اور ہت دھرمی کی وجہ سے حق اور وقوع عذاب کو حقیقت سے دور سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس انہوں نے اس کی کونچی کاٹ دیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھ لو، یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔
بیان کیا جاتا ہے کہ جب قوم سمود نے کونچی کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قدار بن سلف نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ایک کو نیچ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر وہ سب اپنی اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب اس کے بچے نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ ان سے بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زوردار آواز نکالی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھو لو، یعنی خوب کھا پی لو اور مزے اٹھا لو، یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی۔ لیکن انہوں نے اس پختہ وعدہ کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیری کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس کو اونٹنی کے ساتھ ملانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے، کہ اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے۔ پھر اگر اس کے سرپرستوں اور متعلقین نے کوئی خون بہایا قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے ولی وارث کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم یقیناً بچے ہیں۔ اس کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پھلا دن تھا۔ تو اس دن محمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار الفات ہے و ایک دن گزر گیا، پھر جمعہ کے دن کو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتہ کی صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو گا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک شیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جائیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئیں اور آواز میں بند ہو گئیں اور حقیقت معلوم ہو گئی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے پڑے تھے، محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حس و حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی، اس کا علم محلہ بنت السلق تھا، اس کو الشریح بھی کہا جاتا تھا۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت کے اس کی ٹانگیں درست ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلہ کے پاس آ کر رکی اور عمل صورت حال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ وہ دولت اور رزق کی فروانی میں آباد ہی نہیں رہے۔ خبردار بے شک نمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار حمود کے برا مہربانی ہمارے چینل کو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کر تک ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ معلومات لے کر آتے رہے، تک آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔